रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनको पशेमानी हुई कि ये मैंने क्या किया है और उनको बहुत नदामत हुई, तो फिर अल्लाह ताला ने ही उनको वो इल्म दिया जिसके थ्रू उन्होंने तौबा करनी थी। यानी कि तौबा करने का तरीका भी इंसान को अल्लाह ताला ने सिखाया है। और फिर वो जो तरीका अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था, वो जो कलमात सिखाए थे, वो जो अम, अ, जो एक दुआ का तरीका सिखाया था, उस दुआ को जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन कलमात को अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी जो मग़फ़िरत है वो कबूल की। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही थी तौबा। ठीक है, तौबा के लफ्ज़ी मायनी है, लिख लें, पॉइंट्स लिखें। तौबा के लफ्ज़ी मायनी लौटना और रुजू करना है, और शरई इस्तिलाह में किसी गुनाह से रुक जाने को कहते हैं। यानी कि आप हमेशा के लिए किसी गुनाह से रुक गए हैं। इसकी 3 शराइत होती हैं। पहली शर्त जो आपके पास्ट में हो चुका है, पास्ट में क्या हो चुका है कि पहली शर्त जो भी पास्ट में आपसे गलती हो गई है उसका एहसास हुआ, दिल में शर्मिंदगी हुई। ठीक है। दूसरी शर्त, प्रेजेंट में आपको एहसास हुआ, और अगर आपको एहसास हो गया है तो आपने फौरन छोड़ देना है, तर्क गुनाह करना है। यानी कि पुरानी नमाजें आपकी कज़ा हो गई, आपने कहा कि आइंदा या अल्लाह मेरी तौबा, और आइंदा मैं अपनी पूरी नमाजें कंप्लीट पढ़ूंगी आइंदा के लिए। लेकिन इसमें ये जो हम पढ़ते हैं कज़ाए उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। ठीक है, किसी हदीस से साबित नहीं है। तो अल्लाह ताला आपकी पिछली सारी नमाजें वैसे ही माफ कर देते हैं। फ्यूचर में क्या करना है इसके बाद तौबा, फ्यूचर में पक्का अहद करना है कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगी। तो ये होती है सच्ची और पक्की तौबा जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। हकूकुल इबाद में किसी के हक में कमी है तो उसका हक लौटाना है। ठीक है, ये भी तौबा है। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है? जो कि तव्वाबीन है। तव्वाबीन कौन है? तौबा करने वाले हैं। जब इंसान बार बार अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे नादिम होता है और अल्लाह से बार बार तौबा करता है तो शैतान भी उसके रास्ते से भाग जाता है। हमने हर वो तरीका अपनी जिंदगी में लेके आना है जिससे शैतान हमसे जो है वो भाग जाए। अब यहाँ पे आदमियत और इब्लीसियत दोनों को अल्लाह ताला ने इन आयात में बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सामने बयान किया है। आदम की तमाम औलाद खताकार है। इन खताकारों में कामयाब वो हैं जो तौबा करते हैं। ठीक है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आदम की तमाम औलाद खताकार है, और इन खताकारों में कामयाब वो हैं। यानी कि इंसान प्रोन है टुवर्ड्स इवल। देखें हम लोग ज्यादा किस तरफ, हमारे अंदर मादा किस चीज का, नेगेटिविटी का ज्यादा। आप देखें ना यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चैनल उसका टाइटल नेगेटिव होगा तो हम फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? हालांकि हो सकता है कि वो नेगेटिव टाइटल देखे अंदर कोई पॉजिटिविटी हो। ठीक है, तो फिर हम क्या हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हमें अट्रैक्ट करने के लिए कलमा भी ला से शुरू किया, नहीं से। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। ठीक है, ऐसा ही है ना, ला से शुरू किया ना अल्लाह ने, नहीं से शुरू किया, नेगेटिविटी से शुरू किया। क्यों? इंसान की फितरत देखते हुए अल्लाह ने ला से शुरू किया। ठीक है, तो जो तौबा करें और इस्लाह, कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तौबा करें और इस्लाह करें तो अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम पिछले गुनाह नेकियों में बदल देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अब आगे वही किस्सा आ रहा है हजरत आदम का, और उनकी तौबा का किस्सा आ रहा है कि तौबा जब की तो उसके बाद क्या हुआ। क्या इंसान को जमीन पर सजा के तौर पे भेजा गया था? ठीक है, या फिर उसको एक आजमाइश के तौर पे भेजा गया था? क्या ये हजरत आदम को अल्लाह ताला ने सजा दी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सबसे पहले हम यहाँ पे तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें देखिए कि अब अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल, कहा। ठीक है, कुल का मतलब है कहा। कुल कहा, ना, ना का मतलब होता है हम।
ٹھیک ہے, کہا ہم نے اہبتو. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو اہبتو کیوں پڑھا ہے, کیونکہ اس کا یہ جو تھرڈ لیٹر ہے نا, جو با ہے, اس کے نیچے زیر ہے, تو میں نے اس کو اہبتو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اہبتو واو الف سب کو کہتے ہیں, جمع کو کہتے ہیں. تو اہبتو تم سب کہاں پہ اتر جاؤ, منہا سے, ہا اس سے. ٹھیک ہے, کس سے اتر جاؤ, جنت سے اتر جاؤ. جمیعا, جمع اس کا روٹ ورڈ ہے جیم میم آئین. ٹھیک ہے, جمع جیم اور میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. جمع سے جمیعا. ٹھیک ہے, سب کے سب اتر جاؤ. فا پس, اما جب, یا یاتینکم, ٹھیک ہے, کہ آئے تمہارے پاس, کم تمہارے. آتا یا کسے کہتے ہیں, آتا یا. ٹھیک ہے, آتا یا عطا کیا, آنا لائے جانا. تو تمہارے پاس جب لائے جائے آتا یا وہ. ٹھیک ہے, یا کا مطلب وہ ہے کون سی چیز تمہارے پاس آئے. ٹھیک ہے, یاتینکم کہ تمہارے پاس آئے. منی, من سے, نی, نون چھوٹی ہے, نی میری. ٹھیک ہے, من اور نی سے مل کے بنا یہ, اس لیے نون کے اوپر جزم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو منی میری طرف سے, ہدا ہدایت. ٹھیک ہے, ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے, عطا کیا, شاباش, عطا کیا. ٹھیک ہے, تو تمہارے پاس آئے یا تمہیں عطا کی جائے کیا, منی میری طرف سے, ہدا ہدایت. تو پھر کیا, جب آئے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم زمین پہ اتر جب میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے, لیکن اب جو ہے تم نے زمین پہ اترنا ہے. اب یہ اللہ سزا کے لیے نہیں ہمیں بھیج رہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ خود اتارا ہے. آخر زمین بنائی تھی تو زمین پہ اتارا تھا نا, نہیں تو زمین بنانے کی ضرورت کیا تھی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں پہلے میں نے زمین بنائی, ٹھیک ہے, اور پھر 7 آسمان بنائے, اور زمین کو تمہارے لیے چلنے کے لیے بنایا, آسمان بھی تمہارے لیے بنایا. 7 آسمان ہے تو 7 زمینیں بھی ہیں, اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا. ریزن ہے نا کوئی بنایا, کیوں بنایا. اب یہ کہنا کہ جی یہ سزا کے طور پہ ہم انسان یہاں پہ آئے ہیں, یہ غلط ہے. فا پس من جو, تو جس نے تابعہ پیروی کی, ٹھیک ہے, اتباع کی, تابعہ تابعین, ہدا یا میری ہدایت. ٹھیک ہے, چھوٹی آ گیا نا اینڈ پہ, جیسے نی, تو چھوٹی بھی آ جائے تو اس کو میری ہی کہتے ہیں, تو ہدا یا میری ہدایت. ٹھیک ہے, فلا بس, لا نہیں, خوفن ان کو کوئی خوف ہوگا, علیہم علیہ پر, ہم ان پر. ٹھیک ہے, وا اور لا نہیں, ہم وہ, یا ہم ہوں گے وہ سب. ٹھیک ہے, یا کا مطلب وہ, حاضہ نا جو ہے نا اس کو غم کہتے ہیں, حزن. ٹھیک ہے, واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ غمگین ہوں گے. تو ہم وہ سب کے سب, یحزنون وہ سب, ولا ہم اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں, سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 کے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اب کیونکہ ان کو نائب بنایا تھا, کہاں کا, زمین کا بنایا تھا نا, تو جس کام کے لیے, جس ٹاسک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا, جس ٹاسک کے لیے ان کو خلیفہ بنایا تھا, اس کے لیے اب وہ ٹاسک ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آج ہم جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, قرآن کلاس میں آتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہاں اب ہم نے اصل میں سچی توبہ کی ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آئندہ نہیں کریں گے ایسا کچھ. اب اللہ بھی ہمیں ایک ٹاسک پرووائڈ کر رہا ہے کہ اب تم زمین میں پھیل جاؤ. ٹھیک ہے, اور جب میری ہدایت آئے نا, ٹھیک ہے, تو پھر جس نے میری, پھر کیا کرنا ہے, اب جو میری پیروی, اب اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی تو بتا رہا ہے, دیکھو آج تم نے توبہ کر لیا تو کل کیا تم نے پھر گناہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اتر جاؤ زمین پہ, ٹھیک ہے, اور جب تمہارے پاس آئے نا میری ہدایت, تو تم نے میری ہی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو تم میری پیروی کرنا. تم نے پہلے شیطان کی پیروی کی تھی, تم نے جو ہے اس کی بات مانی تھی, اس وجہ سے جو ہے پھر
تمہیں ندامت ہوئی اور تم نے پھر مجھ سے استغفار کیا، لیکن اب تم نے اگر تم میری پیروی کرو گے، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک اللہ ہی کی حدود کی حفاظت تو نہیں کرتے، باقی ہر چیز کی حدود کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، ٹریڈیشنز کی حدود کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، خاندان والے کیا کہیں گے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حدود کی، ہدایت کی، یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو تم جو ہو پیروی کرو گے نا میری، ہدایت کے رستے پہ چلو گے، پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو آپ کو فیوچر میں آنے کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، اگر میں قرآن پہ چلوں گی تو میرے اچھے اچھے فرینڈس جو ہیں وہ تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، اگر ہم دین پہ چلنے لگ گئے، دین ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کر دیا، تو ہمیں تو لوگ بیکورڈ کہیں گے۔ یہ خوف ہے، یہ فیوچر کا خوف ہے، میری بچی کی شادی کہاں ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی خوف ہے، ہائے میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اب جی اس کے بچے نہیں ہو رہے، اب جب بچے بڑے ہو گئے جی وہ اب اسکول نہیں جا رہے، جب اسکول چلے گئے جی وہ اب میٹرک نہیں کر رہا، ہائی میٹرک میں پتہ نہیں کتنے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایف ایس سی، اب جی اس کے پتہ نہیں پروفیشن کا کیا بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو پہلے انسان جلد باز ہے، جلدی سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر بڑا بھی ہو جائے، پھر اس کی جی شادی کرنی ہے، پھر وہی سرکل دوبارہ دوبارہ دوبارہ۔ تو ہم ایک خوف کی کیفیت میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہے اور اپنے وقت پہ ہونا، اور ان ساری چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو خوف کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا فیوچر کا جو ایک ہم نے طاری کیا ہوتا ہے نا اپنے ذہن پہ، وہ اس کو کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب مجھے پتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس انسان کی نیچر ایسی ہے، لیکن کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا، لیکن کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں نا، ان کو پتا تھا اس سے زیادہ ٹارچرس ہسبینڈ اور کون ہوگا جتنا کہ فرعون تھا، تو کیا وہ خوف کی کیفیت میں تھی؟ اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ ہدایت پہ تھی۔ اور اسی طریقے سے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ساتھ پاسٹ میں ہو چکا ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ ہماری موسٹلی ہم خواتین جو ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ ایک سپریس جینڈر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سپریشن ہے، ویمن سپریشن ہے، چاہے آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھ لیں، چاہے آپ پروفیشنل لیول پہ دیکھ لیں، ویمن سپریشن ہے۔ جب آپ سپریس کیے جاتے ہو، جب آپ کو دبایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ساس نے یہ کہا تھا، ہسبینڈ نے ایسے کیا تھا، میرے ساتھ یوں ہوا تھا، اس طرح کی ہم بہت ساری باتیں، اور ہماری وہ ایک چین آف تھاٹ ہوتی ہے، وہ بار 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 وہ جو غم ہوتا ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم ہدایت پہ تو تم ان دونوں کیفیت سے آزاد ہو۔ اس کا مطلب اگر ابھی بھی قرآن پڑھنے کے باوجود ہم اس کیفیت سے آزاد نہیں ہوئے، تو پھر آپ ایک دعا مانگیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ مجھے، اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، ٹھیک ہے، میں تجھ سے ہدا مانگتا ہوں، تیری ہدایت۔ ہدا، ہا دال یا ہے، اصل میں مجھے عربک آتی ہے نا، تو وہ میرے ذہن میں ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور میں تجھ سے تقوی مانگ رہا ہوں، پرہیزگاری مانگ رہا ہوں، والعفاف والغنی، اور میں تجھ سے عفاف اور غنا مانگ رہا ہوں، درگزر مانگ رہا ہوں۔ عفو جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب آپ کے اوپر ایک زیادتی کا طوفان ہو جائے نا، پھر تو اور بھی مشکل ہے۔ لیکن صبر تو پھر صبر کرنے سے ہی آتا ہے نا، صبر ایسے نہیں آتا، صبر کرنے سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت صابرین کو، جنت صرف صابرین کے لیے۔ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟
کیا ہمیں یقین ہے کہ میرا صبر جو ہے مجھے بہت آگے تک لے جائے گا، مجھے اور کچھ نہ ملے دنیا میں، بے شک میں ذلیل و خوار ہو جاؤں، آخرت میں مجھے اللہ تو مل جائے گا؟ کیا یہ کیفیت ابھی بھی میرے دل میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم آج بھی بیہیویئرس کو رو رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی تو ان کو کیا ہوگا؟ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور غم کا تعلق آپ کے ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق آپ کے فیوچر سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہدایت یافتہ لوگوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کافرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا ہدایت کی بات کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہیں، ادھر ہدایت اور ادھر جو ہے کافرو کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں آ گیا نا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہیں گڈ اینڈ بیڈ کو نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافرو اگر، اور جنہوں نے کفر کیا، جن سب نے کفر کیا، وکذبوا، اور کذبا جھوٹ بولنا، واو الف، اور انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، آیت نشانیاں، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیات کو بھی کہتے ہیں، ہماری آیات کو جس نے جھٹلایا، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا، واو نون جب جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، ہم آپ کو پتہ ہی ہے وہ کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگ، ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا ایک بلیک ابائے والی عورت، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو کتنا کانفیڈنٹلی وہ موو کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھیں، میں اتنا آئیڈیلائز کرتی ہوں نا اس طرح کی خواتین کو، کہ کتنا وہ، اللہ نے ان کے دل میں اتنا ایمان بھر دیا کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں ابائی میں کیسی لگ رہی ہوں، میں ویل میں کیسی لگ رہی ہوں۔ شی از ناٹ کیمرا کانشیس، نتھنگ ایلس، اینڈ دا کانفیڈینس، جس کانفیڈینس سے وہ بولتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتنی اور خواتین ہیں، عائشہ عامر کو دیکھ لیں، آج کل ایک اور بھی پبلک اسپیکر آئی ہوئی ہیں، میں لٹرلی مطلب ایک استاذہ سارا بھی آئی تھی پچھلے دنوں، وائٹ ابایا میں ہوتی تھی، تو کتنا اچھا بولتے ہیں وہ، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کبھی کوئی غم بھی ہوتا ہوگا۔ آبویسلی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہوں گے ضرور ہوں گے، اپس اینڈ ڈاؤنس تو مومن کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے، اگر اللہ آپ کو نہ آزماتا نا، آج آپ قرآن کلاس میں نہ ہوتے۔ آئی ایم 100% شیور، 100% شیور، یہ جتنے بھی ابھی قرآن کلاس میں آپ لوگ رہ گئے نا پیچھے، ضرور آپ لوگ آزمائش میں اس وقت۔ ٹھیک ہے، اور میں بھی شاید کی بات ہے، بلکہ یقیناً میں خود یہاں پہ اسی لیے بیٹھی ہوں کیونکہ مجھے سکون یہیں پہ ملتا ہے۔ تو جب آپ دنیا سے تنگ آ جاتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا سے جو ہے خود علیحدہ کرتا ہے آپ کو آزمائش دے کے، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری آزمائش ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی ہمیں نکالنے والا ہے، اس لیے ہم قرآن کھول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔